अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद मुअज़्ज़ज़ सामीन काबिल कद्र नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। थोड़ी मसरूफ़ियत के बाद, चूँकि शाबान में हर जगह मसरूफ़ियत होती है और हमारे पास ख़ास तौर पे मस्जिद जमकरान आका आखिरुज़्ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ में जश्न की मुनासबत से और पूरे पाकिस्तान से मेहमानाने गिरामी कद्र का तशरीफ़ लाना थोड़ा हमारी मसरूफ़ियत का बाइस बना, जिसकी वजह से हम एक बहुत ज़्यादा गैप के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर खिदमत हुए। मुअज़्ज़ज़ीन, आज हमारी जो एपिसोड है वो है 54 54वीं एपिसोड है। और आप सबको पता है कि हम जो प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होते हैं वो है हकूक़ मारिफत, और इस दौर में हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी ढेरों हौसला अफ़ज़ाई का और आप सबकी ढेरों दुआओं का, और ख़ुसूसन अपने वक्त के साहिब-ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ की करम की करीम निगाहों का सदका हम आपके साथ मुसलसल इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करते आ रहे हैं। और जो हम महसूस कर रहे हैं अपने मैसेजेस के ज़रिए, आप सबके व्यूज़, आप सबके कमेंट्स और आपकी कॉल्स, ये हमें बावर करा रही हैं कि इस वक्त ज़मीन पे हर बंदा माशाअल्लाह इंतज़ार में तो है, लेकिन इस इंतज़ार को शऊर में ला के शऊर वाली ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारने की कोशिश में शुरू हो चुका है। ये खुशाइन बात है कि जब शऊर आ जाए तो ज़िंदगी के मामलात की कैफ़ियत बदल जाती है। लोगों ने शऊर की मुख्तलिफ़ मतलब मिसालें दी हैं, मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। मसलन कहा गया, चलो इसी पे एक छोटी सी बात कर दे, तो कहा गया कि दो चीज़ें आपके सामने हैं, दोनों खाने हैं। मिसाल खाने के तो हवाले से बात कर देता हूँ। दो खाने हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक आज से कोई 10 दिन पुराना पका हुआ है और एक ताज़ा पका हुआ है। यहाँ शऊर अपना काम कर रहा है, पुराने खाने को इस्तेमाल करने से रोक रहा है। क्यों? कि ये खाएंगे बासी खाना है, ख़राब खाना है, ये खाएंगे आपकी सेहत का नुकसान है, आपके आपके जिस्म में बीमारियों के लगने का नुकसान है। यहाँ आप अपने शऊर का इस्तेमाल करना शुरू कर बैठे हैं। तो इस वजह से आप ताज़ा खाना खाने की कोशिश करेंगे। बासी खाना 10 दिन पुराना, 20 दिन पुराना, ज़्यादा पुराना, यानी आप वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये शऊर है। यानी यहाँ जिस्म के हवाले से शऊर बेदार कर रहा होता है कि देख के खाना शायद तुम्हारे जिस्म को तकलीफ़ ना हो, कोई नुकसान ना पहुँचे। इसी तरह और भी बीसियों मिसालें दी जा सकती हैं शऊर के हवाले से कि इंसान अपने यहाँ इस्तेमाल किस तरह करते हैं और शऊर की तरफ कदम कैसे रखता है। अच्छी बात है, खाने के हवाले से, पहनने के हवाले से, या ज़िंदगी के जुमला उमूर गुजारने के हवाले से इंसान अपने शऊर का इस्तेमाल करे, लेकिन ये शऊर इतना ताकतवर और मजबूत नहीं जो शऊर इस करीम ख़ानदान के करम यानी फ़रामीन, यानी जो हम पे एहसान फरमाए गए, उन पे गौर व फिक्र न किया जाए। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है, मैं फिर बात आगे चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अतायर साहब शिकारपुर और सिंध से बात कर रहे हैं। कैसे आपकी सेहत ठीक है? ठीक नहीं, वालिद साहब चले गए, तीसरा दिन है। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। ताहिर साहब, आप मोमिनीन के लिए यानी मोहब्बत आले, सोने दो बातें मैं करता हूँ। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा। जो इस घर की मोहब्बत के साथ दुनिया से चला जाए वो मगफरत शुदा भी जाता है और शहीद भी जाता है। एक तो ये एहसान है इस करीम घर का। और दूसरा, ताहिर साहब, हमारे पास ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से एक दौर है जिसका तज़किरा फरमाया गया, जिसे रजत कहते हैं। यानी हमारे दुनिया से जाने वाले करीबी जितना भी उनका दोबारा कब्रों से उठ के इमाम के वफादारों में शामिल होना। तो ये एक बहुत बड़ी ढारस भी है, एक उम्मीद भी है और एक खूबसूरत मुस्तकबिल भी है। तो आप अपने वालिद बुजुर्गवार के लिए खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, आप यही दुआ मांगा करें, परवरदिगार जब आपके वली का ज़हूर हो, जब आपकी आखिरी हुज्जत का ज़हूर हो, खुदावंद आलम मेरा वालिद गिरामी और मेरे रिश्तेदार वरसा जिनकी वजह से आज मैं दुनिया में अली अली करने के काबिल हुआ, वो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सरकार के वफादारों में शामिल हो। दुआ किया करें, हमारी भी दुआ है। ठीक हो गया? हम सारी टीम आपको ताज़ियत पेश करते हैं आपके वालिद गिरामी की दुनिया से रहलत पर। बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
تو معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ شعور کیا چیز ہے۔ شعور کے حوالے سے میں جو بات کر رہا تھا تو بیچ میں کال آ گئی، بڑی اہم بات تھی کہ اس کریم گھرانے کے کرم، اس کریم گھرانے کے احسانات، یعنی بشکل فرمودات جو انہوں نے احسان فرمائے، ان پہ غور و فکر کر کے، ان کو پرکھ کے، ان کو اپنی زندگی پہ لاگو کرتے ہوئے ایک بہترین محب آل محمد کی طرح زندگی گزار کے جانا، یہ خوبصورت شعور ہے۔ ورنہ جس طرح میں پہلے گزارش کر رہا تھا، کھانے پینے پہننے باقی معاملات میں تو ہم بڑا شعور کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ خاندان جس معیار پہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ کریم خاندان، بلکہ خوبصورت لفظ استعمال کیا خطوں میں، خاندان وحی، یہ خاندان وحی، یہ خاندان مہربان، یہ جو ہم پہ مہربانی فرمانا چاہتے ہیں اپنے مقدس فرامین کے ذریعے، ان کی صورت میں ان پہ غور و فکر کر کے ان کے فرامین کے مطابق زندگی کو گزارنا۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، شعور یہ ہے، اب روزمرہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سب تک آسانی سے بات پہنچ جائے۔ شعور یہ ہے، موقع ہو نفس کے بار بار کہنے کے باوجود، وہ اکسا رہا ہو، اس کو فلاں بات کر دو، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اس کو فوراً جواب دو، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بار بار نفس کے اکسانے کے باوجود اگر شعور رکھتے ہیں، اگر ہم نے صبر سے کام لے لیا، یہ شعور ہے۔ کیوں لیا صبر سے کام؟ کیونکہ ہمارا یہ مقدس خاندان وحی، خاندان مہربان علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین، یہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس معیار پہ آئیں۔ بہت سارے نفس کے اکسانے پہ، یعنی نفس کے بہت زیادہ اکسانے پہ کہیں موقع بھی ہو ناشکری کا، اور اگر ہم ناشکری نہ کریں، نہ جائیں اس ناشکری کی طرف اور اپنے آپ کو یہاں بچا لیتے ہیں، یقین جانیے یہ بہترین خوبصورت شعور ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک معصوم کا فرمان بھی آپ کو سناتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام، سردار کربلا، کریم کربلا، شہنشاہ کربلا، بادشاہ معظم، اس خاندان وحی، خاندان مہربان کا ایک باکمال اور خوبصورت، اور پورے گھر میں محمد، علی، حسن بھی ہیں، لیکن حسین اکیلا ہے، اکیلا اس گھر کا حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے ایک فرمان، احسان ہم پہ فرمایا، جو شعور بڑھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں آخری دور کے حوالے سے، یعنی اپنے فرزند قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے دور کے حوالے سے فرماتے ہیں، آخری دور میں جو زمانہ آئے گا، فرماتے ہیں اس میں غیبت کے حوالے سے کچھ لوگ، اب یہاں بادشاہ معظم نے خود ارشاد فرمایا، کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے۔ اس پہ میں دو چار جملے عرض کرتا ہوں، اور آگے فرمایا کچھ لوگ ثابت قدم رہیں گے، حالانکہ ان کو بھرپور اذیتیں دی جائیں گی۔ امام حسین بادشاہ فرما رہے، سرکار احسان فرما رہے، یعنی اگر ہم اس کو دوسرے معنوں میں اس بات کو لیں تو ہمارے لیے بڑی خوبصورت سی بات ہے، سرکار نے جو پیپر آنا ہے ہماری زندگیوں میں، اس کو پہلی بادشاہ نے آؤٹ فرما دیا، پہلی مہربانی فرما دی، یعنی ثابت قدم، یعنی ٹھہرے رہنا، یعنی جمے رہنا، یعنی چٹان کی طرح رک جانا۔ اس میں بھی میں دو چار جملے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بات کیا تھی؟ ثابت قدم رہیں گے، گو کہ ان کو اذیتیں دی جائیں گی، گو کہ انہیں تنگ کیا جائے گا، اور یہاں تک کہا جائے گا کہ وہ وعدہ جو خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے، یا جو وعدہ آل محمد نے، اس کریم گھر نے تمہارے ساتھ کیا، وہ کب پورا ہوگا، یہ بھی کہا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ احسان فرما دیا، ہم پہ مہربانی فرما دی، ایسا ہوگا۔ اب ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے، کس طرف کھڑا ہونا ہے، اور کن میں کھڑا ہونا ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ دو چار پہلو ہے، ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ پہلا پہلو جو بڑا اہم ہے، غیبت ہوگی، جب انہوں نے فرما دیا ہوگی تو پھر ہوگی، انہوں نے کہہ دیا ہوگا تو پھر ہوگا، کیونکہ وہ خاندان مہربان وہ کریم خاندان ہے کہ جو خداوند عالم کی کریم ذات کا مشیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور زمین پہ مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ بھی ہے، اور وسیلے کا تذکرہ قرآن نے بھی اپنے بہترین الفاظ میں ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا۔ خیر، میں اس پہ جاؤں گا، علیحدہ گفتگو شروع ہو جائے گی۔ جو بات اہم کرنے لگا تھا آپ سب کی خدمت میں، وہ بڑی اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ غیبت انہوں نے فرمایا ہوگی تو پھر ہوگی، اور غیبت واقع ہو چکی ہے، اور الحمدللہ تمام محبان آل محمد جانتے ہیں غیبت کی دو قسمیں، غیبت صغرا، ایک غیبت کبرا، یعنی ایک تھوڑی غیبت، چھوٹی غیبت، کم عرصے والی غیبت، اور ایک طویل غیبت۔
غیبت صغرا یعنی کہ جو غیبت ہے جس میں سرکار کے 4 خواص کا تذکرہ ہے، سفراء کا تذکرہ ہے، سفیران امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں ایک سفیر کو ہم سب 14 اور 15 شعبان کے درمیانی رات عریضہ لکھ کے ان کو مخاطب ہو کے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا عریضہ ہمارے امام تک پہنچانا، اور سب ماشاءاللہ واقف ہے، ان کا نام جناب حسین بن رو ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے اس کے بعد یعنی آخری سرکار کے علی بن محمد سمری کے بعد جو زمانہ شروع ہوا وہ غیبت صغرا کا تھا، غیبت کبریٰ کا تھا، یہاں تک غیبت صغرا کا زمانہ ہے۔ اور جب یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، اس کو فرمایا گیا یہ اس وقت تک غیبت کبریٰ کا زمانہ چلے گا جب تک ہمارے فرزند کے ظہور کا اعلان نہیں ہوگا۔ یعنی غیبت صغرا میں، اگر اس کو میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، غیبت صغرا میں سرکار کا اپنے سفراء کے ذریعے عوام کے ساتھ رابطہ تھا، لیکن غیبت کبریٰ میں ذرا معاملہ بدل گیا۔ اور یہ ایک علیحدہ بہترین موضوع ہے اور ایک بہترین خوبصورت بحث بھی ہے کہ اگر رابطہ نہیں تھا سرکار کا تو سرکار نے یہ جو اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، میں کال لے لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قبلہ خبیب زمان بلوچ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خبیب زمان مہدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مولا کریم کربلا علیہ السلام کا کرم ہے۔ قبلہ آپ سنائیں، آپ کی خیر و عافیت، آپ کی طبیعت، آپ کے معاملات سب ٹھیک ہیں؟ جی قبلہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے احسان ہیں جن کے مہربانی کے سائے تلے سانس لے رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور آپ سب دوستوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سب سے بار بار گفتگو کر کے آپ سب کو امام کی طرف اور زیادہ متوجہ کیا جا سکے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ قبلہ آپ جو یہ مشن لے کے چلے ہیں یہ بہت اچھا کار خیر ہے، اور آپ کی یہ بھرپور کوشش ہے ہم سب کے لیے کہ آپ ہم سب کے دلوں میں اور ہم سب کے دماغوں میں وہ بات ڈال رہے ہیں جس کے لیے ہماری خلقت کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس مشن میں آپ جس پرخلوص نیت کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو مولا صاحب العصر والزمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ جی مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ اپنے تمام معاملات کو ہم پہ چھوڑ دو، ماشاءاللہ ہم فرض ہے کہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو قبلہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے مولا امام حسن عسکری بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے 100 سال عبادت میں گزرے، اس کو چاہیے کہ معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، بہت پیاری بات آپ نے کی، شکر گزار۔ واہ، آپ تو ہمارے لیے مینٹور ہیں۔ ظاہر ہے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف عمل ہیں، اور اس حق کے راستے سے جو خاندان الہیہ کا فرض ہے ہم پہ، جس کے لیے ہم خلق کیے گئے، واہ، کہ ہماری خلقت کا مقصد ہی وقت کے امام کی معرفت سب سے پہلے اور نصرت اور اطاعت ہے۔ ماشاءاللہ ہم اس سے دور ہیں۔ بہت سارے لوگ، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کی جو گفتگو ہے وہ سنتے ہیں تو ہم جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم آگے آگے بڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ قبلہ میں نے آپ سے ایک بات سیکھی ہے، اگر آپ کا زیادہ ٹائم نہ لو تو وہ جی میں ضرور یہاں جی پہ بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کے توسل سے مجھ تک پہنچی ہے اور آپ کے توسل سے ہی سب تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ جی، حکم کی میرے کچھ تو غیر مومن جی، تو وہ کچھ عرصہ پہلے میرے خیال میں ہم آپ کو سن نہیں پا رہے۔ میں آپ کو چند لمحہ بعد خود لے لیتا ہوں کال پہ، شاید سگنل پرابلم ہے یا کیا ہے، تو میں تھوڑی دیر میں آپ کو لے لیتا ہوں۔
میرا خیال ہے ڈراپ ہو گیا سگنل کا معاملہ، تو بڑی اچھی بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم انہیں دوبارہ لے لیتے. معزز سامعین، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا پیار ہے، یہ آپ کا حوصلہ ہے، حوصلہ افزائی کا ایک بہترین انداز ہے کہ آپ یقین کیجئے ہمارے جذبے بڑھا دیتے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنی مصروفیات کے معاملات میں بھی آپ یہ پروگرام بڑی محبت سے دیکھتے ہیں. دیکھیں خبیب زمان مہدی صاحب بلوچ صاحب جو کال کر رہے تھے، میں ان کی کال پوری سن نہیں سکا، سگنل پرابلم تھا شاید، یا بیچ میں کالز کافی آ رہی تھیں، کال ہم ان کی ڈراپ ہو گئی، ہم ان کو پھر لے لیں گے. تو میں گزارش کر رہا تھا یہ آپ سب کی نیٹ کا شاید پرابلم ہو گیا. تو معزز سامعین، میں شعور پہ بات کر رہا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا جو بات میں شعور کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا تھا. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. اچھا، خانے وال سے غلام رضا بھائی، سب سے پہلے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے جو احسان فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وقلنا محمد، ہمارے گھر کا ہر شہزادہ محمد ہے. اور جہاں تک سرکار جناب جعفر طواب علیہ السلام کی بات ہے، تو سرکار امام نقی بادشاہ پاک کے 4 شہزادے ہیں. ایک جناب حسن عسکری علیہ السلام، ایک جناب حسین عسکری علیہ السلام، ایک جناب اسد الدجیل علیہ السلام، اور ایک جناب جعفر ذکی، جعفر طواب علیہ السلام. لوگوں نے سرکار کے حوالے سے ملی جلی باتیں لکھی ہیں. کچھ نے لکھا ہے نعوذ باللہ میری زبان اجازت نہیں دیتا میں ان کے لیے ایسا لفظ جو آپ کی زبان سے بھی نکل گیا، آپ بھی اس کریم گھرانے سے معافی مانگ لیجئے گا، یہ جعفر طواب ہیں، وہ جملہ نہیں ہے ان کے لیے. اور سارے کریم گھرانے کا ہر محمد شہزادہ یعنی جو بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے یعنی اپنے دور میں، تو اس میں کوئی نہ کوئی امر امام شامل ہوتا ہے، کوئی مصلحت شامل ہوتی ہے. یہ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ 11ویں امام کا جنازہ پڑھانے آئے تھے نا، تو 12ویں آقا سرکار نے منع کر دیا ہے کہ معصوم کا جنازہ معصوم پڑھا سکتا ہے. نہیں دیکھیں، معصوم میں گزارش کرتا ہوں، یہاں آپ کا ایک سوال آ گیا، معصوم کا جنازہ تو معصوم ہی پڑھاتے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اپنے بھتیجے امام زمان علیہ السلام کو بچانے کی خاطر انہوں نے یہ سارا سلسلہ چلایا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا. چونکہ اس وقت کی حالات اور یہ پڑھے جائیں نا غلام رضا بھائی بڑے سخت تھے، جن حالات میں امام زمان علیہ السلام نے اپنے گھر سے دوری اختیار فرمائی تھی. گھر پہ چھاپے پڑ رہے تھے باقاعدہ، یعنی شہزادیاں گھر میں ہوتی تھی، یہ مخلوق گھر میں چھاپے مارنے والے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا یہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں. تو سرکار جناب جعفر طواب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو بچانے کی خاطر دنیا کو بتایا کہ میرا ظاہراً کوئی بھتیجا نہیں، تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر نہ جائے اور ان کی طرف جائے. اور جنازے کا جب ٹائم آیا، اس سے پہلے یہاں تیار کھڑے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شہزادے مہدی بادشاہ آئیں، اور نعوذ باللہ ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے، ان کو دنیا سے ہٹا دیں گے. تو یہاں سرکار نے کھڑے ہو کے جنازہ اپنے بھائی کا، اس کے لیے کھڑے ہو کے جو ہی، حالانکہ انہوں نے پڑھایا نہیں، صرف کھڑے تھے، پیچھے سے اب آ کے دامن میں امام زمان علیہ السلام نے ہاتھ لگا کے کہا تھا یا اے چچا، ہم اپنے بابا کا جنازہ پڑھائیں گے. تو یہ یا کا مطلب یہی ہے کہ چچا کہہ کے مخاطب ہونا. نعوذ باللہ ان کے لیے کوئی امام زمان علیہ السلام نے ایسا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، یا کہا تھا. تو یہ ہر چیز میں محمد کے گھرانے کے محمدوں کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے.
تو باقی معصوم کا جنازہ معصوم نے ہی پڑھانا تھا. تو خیر سے امام زمان علیہ السلام نے اپنے بابا کا جنازہ خود چھوٹے سن میں 5 سال کے سن میں دنیا کو پڑھا کے بتایا تھا کہ اس گھرانے کے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ان کے لیے شریعت کے یہ جو قوانین مخلوق کے لیے بنائے گئے جب تک بالغ نہ ہو مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا, جبکہ یہ فرماتے ہیں ہم تو آئی دنیا میں عبادت کے لیے ہیں. ان کا معیار اور ہم لوگوں کا معیار یعنی مخلوق کا معیار بڑا فرق ہے. جی فرمائیے غلام رضا بھائی. اچھا یہ ایک اور میں نے سنا ہے کہ جب ان کے نا ظہور ہوگا نا تو یہ اپنے 12 کے 16 بتاتے ہیں کہ ان کو قتل کریں قریبی رشتہ داروں کو, یہ کیا سچ ہے؟ دیکھیں میں صرف ایک بات عرض کر دوں, ایک بات ذہن نشین رکھیے گا, قریبی رشتہ دار تو سارے محمد ہیں اس گھر کے. میری زبان زیب نہیں دیتی میں اس گھرانے کے حوالے سے کوئی ایسی بات کروں کہ سرکار آئیں گے, لیکن ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہے, سرکار عادل بن کے آئیں گے. جب عادل بن کے آئیں گے, عادل کا نظام بلند ہمارے جو عالم ہے نا وہ جو نماز جماعت وغیرہ کراتے ہیں نا انہوں نے کہا نا, اس لیے آپ سے کنفرم کر نہیں غلام رضا بھائی, اس گھرانے کے محمدوں کو مخلوق نے مارا ہے, محمدوں کو نہیں مارتے, کیسی بات کرنے والی ہے. جو علامہ صاحب یہ کہہ رہے تھے نا وہ یہاں پر جماعت کراتے ہیں ادھر جہاں ہم ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں, یہ میں نے تو پردہ غیبت کے بارے میں کی تھی, جی سغرا اور کبرا. سغرا میں وہ 4 کہتے ہیں نواب اربع شہری, اس طرح سفیر اربع ہے, سفیر ہیں, نائب نہیں ہوتا, معصوم کا نائب معصوم ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ غلام رضا بھائی, بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قبلہ صاحب غلام جعفر جنگ سے بول رہا ہوں, ڈاکٹر غلام جعفر. اچھا ڈاکٹر غلام جعفر جنگ سے بات کریں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی دعائیں آپ کی قبلہ صاحب, شکر ہے اللہ کا بڑا احسان ہے جی. آپ سنا ہے ٹھیک ہے جی پروردگار کے کرم ہے. کیسے یاد فرمایا ڈاکٹر صاحب, حکم کیجیے. ایک تو مبارکباد دینی تھی, آپ کا پروگرام, میرا پولیو تھا میں نہیں آ سکا, ادھر آنا تھا, ہمارا پروگرام تھا لیکن گورنمنٹ کی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بڑا انتظار تھا جنگ کے. دل خوش اور مطمئن ہوا ہے جی, تو اللہ تعالیٰ اور امام زمانہ زیادہ توفیقات دیں آپ کو بھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا ایک کویسچن تھا قبلہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب حکم کیجیے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے جو حالات ہیں اس کے بعد امام زمانہ تشریف لے آئیں گے نا. جی بزرگوں سے اور علماء کرام سے بھی سنتے ہیں جی 14ویں صدی کے ایسے حالات ہو جانے ہیں انتہائی خطرناک, اور اس کے بعد امام زمانہ آئیں گے. جی تو ابھی 15ویں صدی تو شروع ہے جی, تو اس کے حوالے سے بے چینی تو بہت زیادہ ہے جی کب کس وقت آ جائے نا. جی تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ اب وہ زیادہ جو ہے انتظار کی گھڑیاں جو ہمارے ہیں دل میں یا ذہن میں ختم ہو جانی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی ہے نا. ڈاکٹر صاحب میں گزارش کرتا ہوں, سرکار کے حوالے سے بہت ساری نشانیوں کے بارے میں اظہار فرمایا گیا ہے, بہت ساری نشانیوں کے بارے میں, اور خصوصاً میں آپ کو چھوٹی سی 2 نشانیاں بتاتا ہوں. وہ دور آ جائے گا جب والدین اولاد کی پرورش کرتے ہوئے کہیں گے تم سے بہتر تھا ہم سانپ پال لیتے. یعنی اتنے تنگ آ جائیں گے اولاد سے والدین, یعنی تمنا بھی کریں گے خدا اولاد عطا کرے, لیکن اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے, گستاخیوں کی وجہ سے یہ کہیں گے, کہا جائے گا کہ تم سے بہتر تھا. اور یہ میں نے سنا ہے کئی دفعہ کہتی ہیں مائیں یا باپ, یہ بہتر ہوتا تم نہ ہوتے. یعنی یہ کیفیت کا آنا ایک بات ہو گئی. دوسرا, لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ موت کی تمنا کریں گے, یعنی ان کے پاس سکون, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کیونکہ مخلوق حقیقت سے خود ہٹ چکی ہوگی. یہ قصور زیادہ تر مخلوق کا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اس ضمن میں معصوم کا وہ فرمان جو اکثر ممبر میں بھی گزارش کرتا ہوں, میں دوبارہ گزارش کیے دیتا ہوں, فرمایا ہمارا فرزند مثل موسیٰ اچانک آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بہت جلد ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمارے گریٹ ایگزسٹنس سرکار معظم سلطان مکرم آقا مہربان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آنے والے ہیں, بہت جلد آنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ابھی ایک سے پہلے بھی سوال ہو رہا تھا, ایک چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے اگر ہم جس کو بلا رہے ہیں ان کے قابل نہ بن سکے تو ڈاکٹر صاحب ہمارے بلانے کا فائدہ نہیں ہوگا, ہم ان کا سامنا نہ کر سکے تو فائدہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں مولا آ جائیے, مولا ہم تڑپ رہے ہیں, مولا ہم آپ کے بغیر ادھورے ہیں, لیکن سرکار آ گئے اور سرکار نے کوئی اولے الامر نے امر دے دیا اور ہم پورا نہ اتر پائے
तो डॉक्टर साहब फिर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये डॉक्टर साहब तैयारी का वक्त मिला हुआ है हम सबको, हम अपने आप को और पॉलिश करें और ज्यादा मजबूत करें, यकीन बढ़ाएं, शुक्र बढ़ाएं, सब्र बढ़ाएं, पाकीज़गी बढ़ाएं। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह जब हो गया तो फिर खैर पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सैयद, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद नादे अली हूँ, भिखारी कलां से बात कर रहा हूँ। चकवाल भिखारी कलां से सैयद नादे अली बात कर। जी सैयद सरदार। नहीं सैयद नहीं हूँ, मुफ्ती हूँ। अच्छा अच्छा, नादे अली है नाम, नादे। अच्छा माशाल्लाह, हुक्म कीजिए, कैसे याद फरमाया? जी किबला, आपसे सवाल है जुम्मे के बारे में। जी उलमा इस वक्त मसाजिद में नमाज जुम्मा वाजिब तखीरी की नीयत से पढ़ाते हैं, यानी अख्तियार है, और साथ जोहर वाजिब की नीयत से पढ़ाते हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मस्जिदों को वीरान मत करो, क्योंकि सरकार आने वाले हैं और गैरों को ये कहने का मौका ना मिले कि शिया तो नमाज ही नहीं पढ़ते। अब देखें हमारा इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसमें कम अज़ कम ये तो मखलूक को यकीन हो गया कि शिया कितनी खूबसूरत नमाज पढ़ते हैं और सर भी सजदे में देते हैं। तो मेरा ये है कि कोशिश कीजिए मसाजिद को वीरान मत कीजिए। बाकी मैं किसी के अकीदे और अकीदत पे बात नहीं कर सकता, मैं माजरत खाऊं। सैयद ये जुम्मा वाजिब की नीयत से पढ़ी या नहीं, वाजिब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ा जाएगा। मैं कह रहा हूँ उलमा भी मसाजिद में वाजिब की नीयत से अक्सर जगहों पे देखा गया नहीं पढ़ाते, जोहर वाजिब की नीयत से पढ़ाते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक हमारे मौजूद कॉलर हैं, माशाल्लाह काफ़ी कॉल आ चुकी हैं, मैं ख़ुद ही उनको कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं वो इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, कोई ख़ास बात पूछना या करना चाहते होंगे तो उनसे मिल लेते हैं। तो फिर मैं अपनी बात शऊर पे थोड़ी सी और आगे चलाऊँगा, क्योंकि बड़ा अहम और बड़ा अच्छा टॉपिक हम शऊर के हवाले से शुरू कर बैठे थे। और यकीन जानिए जिसको शऊर आ जाए उसके क्या कहने, जिसको शऊर आ जाए उसकी क्या बात है। और जो शऊर की मंजिल पे पहुँच जाए तो यकीनन दुनिया देख के कहती है ये अली का नौकर है तो इसका अली कैसा होगा। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, किबला मुअज़्ज़म अजलल्लाहु ताला फर्ज शरीफ का एहसान है। आपकी काफ़ी कॉल्स आई, मैं माजरत चाहता हूँ, और कॉल जब चल रही होती है तो फिर दूसरी कॉल उठाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कैसे याद फरमाया, तारुफ तो फरमाया अपना। शुक्रिया। बस एक सवाल था, जरा मोमिनीन को तारुफ तो करवाए ना। तारुफ तो बादशाह का है और उन्हीं के सदके हम जिंदा हैं, उनकी नालैन के सदके, और उनका इंतजार है। आजम जैदी लाहौर से बात कर रहा हूं। अच्छा माशाल्लाह, सैयद सरदार आजम जैदी शाह साहब। अभी सेवन से आया हूँ। अच्छा। सेवन से आया हूँ, वहीं पे सवाल उठे थे तो मैंने बहुत जरूरी जाना कि आपसे पूछूं। सवाल उठाने वालों से उधर ही से पूछ लेने थे। नहीं नहीं सरकार, आपका जो इतना वो तो नहीं ना उनके पास। आपको पता है मेरा तो जो टॉपिक होता है सरकार ज़माना जो अल्लाह ताला फर्ज शरीफ पे बात करते हैं। वही सवाल है, उसी पे सवाल है। जी फरमाइए फरमाइए। सवाल ये है कि एक शख्स ने हदीस बताई और कहा, अल्लामा मजलिसी ने भी नकल किया है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर फरमाएंगे और जब अकामत होगी और नमाज के लिए खड़े होंगे, तो अकामत जैसे ही ख़त्म होगी तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज पढ़ाने से पहले ये पीछे मुड़ के देखेंगे और कहेंगे फलाने 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 के सरों को उनके तन से जुदा करते हैं। अच्छा जी। और फिर नमाज पढ़ाएंगे जी। तो किबला मैंने आपसे रहनुमाई लेनी थी, इस तरह की कोई बात की ये है कोई?
تصدیق زیدی صاحب یہ میں نے سوشل میڈیا پہ کلپ تو بہت زیادہ سنے ہیں، میرے تک کسی نے بھیجے بھی ہیں خاص طور پہ، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا آپ بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور چونکہ ہونا ہے عدل کا نظام قائم، اور عدل کے نظام قائم کرنے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا، کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، کہیں کا ہو، تو ظاہری بات ہے پھر جب عدل قائم ہوگا تو پھر ذوالفقار نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ جب ایک طرف قدقامتی صلاۃ ہو تو اس وقت نماز ہوگی یا پہلے سر اڑانے کا فرمان جاری ہوگا؟ حضور یہ تو حجت خدا کے امر کا انتظار کر لیتے ہیں، باقی اتنا ضرور کہوں گا کہ شک والے تو پھر امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہونے چاہیے نا، بالکل ایسے ہی ہے، کم از کم حجت خدا کے پیچھے کھڑے ہونے والے تو یقین والے ہونے چاہیے نا۔ صحیح۔ یہ تو بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں اپنے جیسوں کے ساتھ پیچھے ان کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، یہاں نماز ہمارا پڑھنا ایک عام انسان کے پیچھے اور ہے، حجت خدا کے پیچھے موقع ملے تو پھر یقین کامل تو کمال ہونا چاہیے نا۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک۔ باقی سرکار کو آنے دیجئے، فیصلہ وہ خود فرمائیں گے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں، میں نے کہا تھا حجت خدا کو آنے دیجئے، بڑے بڑے جو ہم سوچ کے بیٹھے ہو سکتے حجت خدا یہاں رد و بدل فرما دیں، کیونکہ وہ وارث شریعت ہے، وہ بانی شریعت کے اولاد ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کرتا ہوں، چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ کے پردادا کی کسی نے زمین ہتھیائی ہوئی تھی، اس نے زمین ہتھیا لی، بڑے زیدی صاحب کی زمین تھی، اور آپ کے بزرگ بھی اس زمین پہ قبضہ نہ لے سکے، کوشش نہ کر سکے، ان کے پاس ایسٹس نہیں تھے، لیکن باری آئی اب پوتے کی، اعظم زیدی کی باری ہے، اعظم زیدی کو کلی اختیار حاصل ہے، وہ زمین واپس بھی لے سکتا ہے کورٹ میں کیس کر کے، اور وہ چاہے تو وہ زمین ان کو دے بھی سکتا ہے سخاوت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو جو وارث ہوتا ہے وہ بڑے اختیارات رکھتا ہے، وارث شریعت ہے سرکار، بانی شریعت کے لخت جگر ہیں، تو خیر سے انہیں آنے دیجئے۔ اور پھر جو ایک جملہ زبان زد عام ہے نا زیدی صاحب، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ اور دوسرا سوال جی۔ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ نہیں ہم پڑھ سکتے۔ ابھی زیدی صاحب آپ تھوڑا پروگرام سن لیں، ابھی میں نے جمعے کے حوالے سے گزارش کی اور یہی گزارش کی ہے، چلو میں ایک جملہ بول ہی دیتا ہوں، میں نے یہی گزارش کی ہے کہ جمعہ اکثر علماء مساجد میں وہ ظہر واجب پڑھاتے، جمعہ واجب نہیں پڑھاتے، اور جمعہ اور عیدین امام زمان علیہ السلام کے پیچھے ہی واجب ہے، لیکن ہم مسجد ویران تو نہیں کر سکتے نا، ہم نے سرکار کا انتظار بھی کرنا ہے، اور مومنین جمع ہوتے ہیں، مولا کا پیغام بھی دینا ہے۔ اور ایک اہم بات میں یہاں آپ کے توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جمعے والے دن مسجد میں جمع ہونے والوں کو کہ آپ کوشش کریں جن کے نام کا یہ دن ہے تو اس دن میں تو کم از کم ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، اپنے خطبوں میں، اپنی گفتگوں میں، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، آنے والے سردار کی تیاری کے حوالے سے، آنے والے سردار کے موضوع رجت پہ گفتگو ضرور ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم پورے ہفتے میں جو ہفتے کے دنوں کا سردار دن ہے جمعہ، اور جمعہ کیا خوبصورت سردار ہے دن ہے کہ جو جمعہ جو اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ذات سے منسوب ہے۔ تو میری یہی کوشش اور خواہش رہتی ہے، میں جوڑنے والوں میں رہتا ہوں، میں توڑنے والوں میں زیدی صاحب نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ شکریہ زید صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، تو علی مدد۔ علیکم السلام، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کیا حال ہے بابا جی؟ اللہ کا شکر، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کسور عباس ضلع خانے وال تحصیل کمیر والا سے۔ اچھا ماشاءاللہ، کسور عباس بھائی خانے وال کبیر والا سے۔ جی کسور بھائی کیسے یاد فرمایا، حکم کیجئے۔ بابا جی عرض یہ ہے کہ سادات کا احترام ہمارے اوپر، ان کے اوپر کیا واجب ہے؟ کسور کب سے دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ میرا؟ ہاں جی، کب سے پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو آپ کا پروگرام کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر آپ کو ہم نے ادھر سنا بھی تھا ایک مرتبہ۔ کسور بھائی میں ممبر پہ، میں اس لیے یہ بات بولا، میں ممبر پہ موالیان حیدر کرار کو کہتا پھر رہا ہوں کہ ایک کبیر والے کا کپڑا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب نسبت پا جائے تو وہ بلند ہو جاتا ہے، علم کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اگر ایک کپڑا اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے تو جو خون نسبت والا ہو ان سادات کا کیا مقام ہوگا؟ یقیناً وہ بھی تو بلند ہی ہوگا۔ سادات کا احترام ہر دور میں امت پہ لازم اور واجب ہے۔
اب کوئی احترام نہیں کرتا تو اس کا مقدر ہے. علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی میری نسل میں سے میرے نسبت میں سے کوئی تم سمجھتے ہو وہ اس قابل نہیں ہے, وہ گناہگار تم سمجھتے ہو وہ گناہگار ہیں, تو میری وجہ سے ان کی عزت کرو. اگر وہ نیک ہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی عزت کرو. سادات کا احترام ہر دور میں ہر ایک پہ لازم ہے. اگر علامہ صاحب ناراض ہونا تو اگر کوئی سادات نعوذ باللہ سادات اگر کوئی گنہگار ہے جی تو اس کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں, سادات کا احترام واجب ہے, اطاعت لازم نہیں. اطاعت محمد و آل محمد کی ہوتی ہے. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم, احترام یعنی سید مل گئے سلام یا علی مدد, ادب سے عرض کر دیا اور ان سے دھیمی انداز میں بات کر لیں, اچھے اخلاق سے پیش آئیں, یہی ڈیوٹی ہے آپ کی. باقی اطاعت آل محمد کی ہے, اس کریم گھر کی ہے. جی باقی گناہگار ہیں تو وہ بھگتیں گے, گناہگار ہیں تو. باقی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, سید ہوتا ہے نا وہ باکمال ہوتا ہے. سید لوگوں کی بند سموں کو اون کرتا ہے. سید ایک بلند مرتبے کا نام ہے. سید سب کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ہے. اگر سید خود غلاظتوں میں نجاستوں میں گھرا ہوگا وہ امت کو کیسے بچائے گا؟ ٹھیک ہے کسور عباس, بہت شکریہ کسور عباس. اوکے اللہ حافظ, اللہ حافظ یا علی مدد. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بخاری صاحب, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رجب علی ڈی جی خان سے. اچھا ماشاءاللہ, رجب علی بچے ڈی جی خان سے. بیٹا نمبر بدل کے کال کرتے ہو آپ. دراصل بات ایسی ہے نا, میرا موبائل نہیں ہے نا اس لیے. اچھا کوئی بات نہیں بیٹا, کوئی بات نہیں. کوئی ناراض تو نہیں ہوتے جب ان سے آپ موبائل مانگتے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوتے؟ نہیں, یہ میرے ماموں کے بیٹے کا موبائل ہے. اچھا میں اپنے رشتے داروں کے علاوہ کسی سے مانگتا نہیں ہے. اچھا بیٹا کیسے یاد فرمائے, حکم کرے. جی رجب علی بچے بات کریں بیٹا, میں سن رہا ہوں. بات ایسی ہے نا, جی دراصل بات ایسی ہے نا, پچھلی جو 2 ہفتے گزر گئے ہیں ان میں تو آپ نے پروگرام نہیں کیا تھا امام زمانہ علیہ السلام کی مرتد کے حوالے سے. اچھا بیٹا, تو اس لیے آج جمعرات ہے نا, 2 ہفتے گزر گئے ہیں. بڑا نوٹ کرتے یاد کرتے ہیں. بخاری صاحب کا جو آج کا پروگرام ہے وہی ہم بڑا نوٹ اور یاد کرتے ہیں بچے ماشاءاللہ. بیٹا میں بتا رہا تھا جشن کی مصروفیات تھی مسجد جمکران لاہور میں آقا آخر الزمان رضی اللہ تعالیٰ فضل شریف میں, تو اس وجہ سے ہم مخاطب نہیں ہو سکے. تو مہمان ماشاءاللہ پورے پاکستان سے بلکہ باہر سے بھی تشریف لائے تھے, تو ان میں مصروف رہا, میں نہیں پروگرام کر سکا. حکم کیجئے. ویسے بڑا اچھا لگا بیٹا, آپ تو مطلب ہے کہ ہر 14 دن بعد پروگرام کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید پروگرام لائیو آ رہا ہو, بڑی بات ہے. بات ایسی ہے کہ آپ نے تو ہمیں تو نہیں بلایا نا آپ نے. جی بیٹا کیسے بھول سکتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ, مولا کے چاہنے والے کیسے بھول سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو وقت کا امام ہے امام زمانہ علیہ السلام ہم پر راضی ہیں, ان کی کیا وجوہات کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں؟ بیٹا میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں. جب ہمارے کام, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا بولنا, ہمارا جاگنا, ہمارا سونا, ہمارے زندگی کے جملہ امور جب اطاعت امام میں گزرنا شروع ہو جائے تو آپ یقین کر لیجئے ہمارا امام ہم سے راضی ہے. مثلا ہمارا امام ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر واقعتاً ہر مرد دنیا کی ہر خاتون کو اپنی ماں بہن سمجھتے, اگر شادی شدہ ہے سوائے زوجہ کے ہر ایک کو ماں بہن بیٹی سمجھتا ہے, تو سمجھ لے امام اس سے بڑے راضی ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کی کوٹھیاں گاڑیاں دیکھ کے بھی شکر میں رہتا ہے اور پرواہ تک نہیں کرتا اور اسی چیز پہ شاکر رہتا ہے کہ اور کچھ نہ ہو میرے پاس مولا تو ہے نا, یقین کرو بیٹا امام اس پہ راضی ہیں.
अगर कोई बंदा, आपको एक और बताता हूं, वैसे तो बहुत बड़ी गुफ्तगू है जो आप सवाल कर बैठे हो, सिर्फ एक और बात बताता हूं बेटा। अगर बंदा किसी की ज्यादती के बाद, किसी के गाली देने के बाद, किसी की तरफ से कोई बदतमीजी बर्दाश्त और सहने के बाद उसको मुस्कुरा के जवाब देता है, तो समझ लो इमाम उस पर बड़ा राजी है, क्योंकि उसका मुस्कुराना ये बहुत बड़ा काम है कि उसने अगले ज्यादती करने वाले को बता दिया कि मेरा बेहतरीन बदला लेने वाला मौजूद है। जी जी ठीक है बच्चे? आप जी जी एक बात आपको मैं कह दूं कि जी मैं आज से मैं 2-3 महीनों के बाद वहाँ लाहौर में आऊंगा, बीबी पाक दामना के मज़ार पर हाजिरी दूंगा और आपसे भी मिलकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा, बस पूछ लेना, टाइम पूछ लेना, ये ना हो कहीं हम मजालिस में मसरूफ हो, आप पूछ लेना, जरूर आना बेटा, हम दस्तरखान इमाम पे आपकी खिदमत करेंगे। जी जी मैं आपको तोहफा भी एक देना चाहता हूँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, मैंने डायरी लिखी हुई है। अच्छा जी जी माशाअल्लाह। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं बुखारी साहब को ये डायरी दे दूंगा तोहफे में। अच्छा माशाअल्लाह, जरूर बेटा। वैसे तो मेरे मौला का तोहफा मोमिनीन है, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, आप सबका हौसला मेरा बढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन सरकार के हवाले से आपने कुछ लिखा हुआ है तो जरूर आपका तोहफा लेंगे जी, वो कोशिश करेंगे, कहीं मौका मिला गुफ्तगू में भी शामिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जी। जी जी यही मेरी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर मिलेंगे। चले इंशाअल्लाह बेटा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह हाफिज। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबकी कॉल्स का जो माशाअल्लाह मोहब्बत का सिलसिला चल रहा है वो काबिल दीद है और बड़ी प्यारी बातें आप सब ने की। तो हमारा एक मुअज़्ज़िज़ कॉलर थे जिनकी बात अधूरी रह गई, तो उनको देखते हैं, वो कुछ कहना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जी वालेकुम सलाम, किबला क्या हाल है? सिग्नल की वजह से आपकी बात नहीं सुन सके खुबैब जमान मेहदी बलोच साहब, तो मैंने कहा चले आपको हम दोबारा ले लेते हैं, आप कुछ बात करना चाह रहे थे, हुक्म कीजिए। जी बिस्मिल्लाह, किबला आपकी नवाजिश है और आपके तवस्सुल से हम पैगाम के वसीले से हमें ये मौका मिल जाता है कि अपने वक़्त के इमाम माकिल अल्लाह ताला फरज और शरीफ की मारिफत के लिए चंद जुमले आपसे सुने और अपनी इल्म और अपनी अक्ल के मुताबिक हम भी कुछ इस बारे में अल्फाज जो है पेश करें ताकि लोग उस पर अमल कर सकें। माशाअल्लाह। आप बता रहे थे कोई दोस्तों के हवाले से बात कर रहे थे, बात हमारी कट गई। जी किबला, मैं ये बात कर रहा था कि ये बात आपके तवस्सुल से मेरे तक पहुंची है और मैं चाहता हूँ कि आपके तवस्सुल से ही सब तक पहुंचे जी। आज से 2 साल पहले किबला मेरे कुछ दोस्त थे जिनके मसाइल थे कुछ मजालिस के। अच्छा। तो ये काम तो ज़ेरे सरपरस्ती है मौला साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ चल रहा है, तो मौला ने जैसे भी उनका काम लेना था 29 लोगों के मजालिस के ना मसाइल हल हो गए। अच्छा। तो अब उनके मसाइल थे, वो अगले दिन मेरे पास आए आज से 1 हफ्ता पहले, तो उन्होंने कहा कि अगर ये फलां गवर्नमेंट आ जाए या फलां गवर्नमेंट आ जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने किबला की जुबानी जो बातें सुनी हैं और जितना मैं उस बारे में सोच चुका हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि फलां गवर्नमेंट आ जाए और फलां गवर्नमेंट आ जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो फिर हम अपने मकसद से हट चुके हैं और हम मुनाफिकत कर रहे हैं। बड़ी बात आपने की। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा उसमें मेरा लालच होगा, आपका लालच होगा, तमाम जो रैयत है उसका हम नहीं कर सकते। पता नहीं दुनिया के किस खित्ते में रैयत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ रहती है, हम उसका एहसास कर सकेंगे, उसकी मदद कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। वाह। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी गवर्नमेंट है? मैंने कहा वो हुकूमत इलाहिया है कि जिसके मुतल्लिक हजरत यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम को भी बताया गया कि यूसुफ आपने जमीन के बहुत छोटे से खित्ते में हुकूमत की है। वो हुकूमत इलाहिया मुंजी मऊद करेंगे जो इस कायनात के खित्ते को ऐसे ही अदल से भर देंगे जैसे ये जुल्म व वजूद से भरी होगी और कुफ्र से भरी होगी। वाह सुभान तो कितना इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ कि आज के आप टॉपिक में थोड़ा सा अपने इल्म और हिकमत की बिना पर जो मौला अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ ने आप पे मेहरबानियां फरमाई हैं, मौला की हुकूमत के वो सारे फायदे बताएं जिनकी वजह से हर आम इंसान परेशान है। मतलब जालिम हुकूमत है, दूसरे
ظالم گروہ ظلم کر رہے ہیں, ہمارے حق کھائے جا رہے ہیں, مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے. جیسے اسلام آباد میں مومنین کو نماز کے دوران, حالانکہ ہمیشہ سے اہل تشیع کے ساتھ مسئلہ یہ رہا ہے کہ ماتم سے مسئلہ تھا, لیکن وہ بیچارے تو نماز پڑھ رہے تھے نا, صحیح ہے. نماز کے ساتھ بھی مسئلہ ہو گیا. اب تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, ان پہلوؤں پہ کہ جو حکومت الہیہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف برپا کریں گے, جو حضرت عیسیٰ سے لے کے آج تک خدا کی حکومت کہیں برپا نہیں ہوئی اس عالم میں. ماشاءاللہ. ظاہر باطن تو حکومت الہیہ ہی ہے, ظاہری حکومت الہیہ کہیں نظر نہیں آتی. یہ امام علیہ السلام کے فرمان سے میں بتا رہا ہوں. صحیح ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علم و دانش کی بنا پر ہمیں وہ بتائیں جتنا ہماری معرفت نہیں. چلیں, بہت شکریہ, بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی, بہت پیاری کال میں آپ نے ہمیں اور زیادہ سرکار کے حوالے سے جگا دیا آپ نے. تو انشاءاللہ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے. آپ جگاتے ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصرین میں آپ کا شمار ہو, اور ہم بھی آپ کے لیے اس لیے اور زیادہ دعا کریں گے, مولا کو دیں گے کہ مولا سید اسد رضا بخاری صاحب نے جو آپ کے نام کا مشن شروع کیا تو ہمیں آپ کے بارے میں بہت ساری معرفت کی باتیں بتائی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ یا علی مدد جی. معزز سامعین, میں شعور پہ بات کر رہا تھا, میں شعور پہ بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے چونکہ ہمارے معزز کالر جس بات پہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو پہلے وہ بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. تو ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سید انکل. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو؟ دائم مہدی. دائم مہدی بات کر رہے ہو, ماشاءاللہ. کیسے ہو دائم مہدی؟ ٹھیک. بڑی بات ہے, ماشاءاللہ. کال ملا لیتے ہو آپ, پروگرام سنتے رہتے ہو لگتا ہے. یس. واو, بہت اچھے, نائس بیٹا. کیا کہنا چاہو گے؟ کچھ سنانا چاہتے ہو, کچھ پوچھنا چاہتے ہو, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سید انکل میرے ایگزامس چل رہے ہیں, تو جیسے ہی میرے پاس پیپر آتا ہے میں دعا امام بسم اللہ پڑھ کے دعا امام زمانہ تو پڑھتا ہوں, تو اس کے بعد میرا پیپر بہت ایزیلی ہوتا ہے. واہ جی واہ. میں نے ایک اور بات آپ کو بتانی ہے, میں نے نا دعائیت کا ترجمہ شروع کیا ہوا ہے. واہ واہ دائم مہدی. دائم مہدی آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 1. اچھا 1 کلاس میں ہیں. دعا امام زمانہ علیہ السلام سے آپ کے پیپر بڑے اچھے ہو رہے ہیں, تو آپ ہمیں دعا امام زمانہ علیہ السلام تو سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وافدا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا وارزقا ومتعوا فیہا طویلا. آمین. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, بڑی پیاری بات. اچھا دعائیت کا ترجمہ کتنا یاد کر لیا, وہ بھی سنا دیں. وہ مجھے آدھا یاد ہوا ہے, پھر بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. بہت اچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا حسین کے پاک رب, مولا حسین کے صدقے میں, مولا حسین کے سینے تھر کو ٹھنڈا کر دیں. قائم علیہ محمد کے سعود کے ساتھ. اے نور زین کے پروردگار, اے بلند کرسی کے پروردگار, اے مجھے مارس سمندر کے پروردگار, اے توریت انجیل اور زبور کو نازل فرمانے والے, اے سایہ اور دھوپ کے رب, اے ملائکہ اور مقربین اور انبیاء مرسلین کے پروردگار. واہ. اے اللہ میں تجھ سے تیرے کریم چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں. واہ. اور تجھے تیرے درخشاں چہرے کا واسطہ. واہ واہ, ماشاءاللہ. بہت اچھا, اتنا یاد کر لیا. آہستہ آہستہ دائم مہدی کو پوری یاد ہو جائے گی, اور انشاءاللہ ہم دائم مہدی سے اسی پروگرام میں ایک دن پوری دعائیت کا ترجمہ سنیں گے. بہت اچھے بیٹا, ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. بہت شکریہ, ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے.
بڑی پیاری آپ نے ماشاءاللہ دو آیت کا ترجمہ آپ نے سنایا بیٹا. ہم بڑے خوش بیٹھے ہیں کہ ہمارا 1 کلاس کا بچہ اپنے پیپر کے لیے دعا امام زمانہ علیہ السلام کا سہارا لیتا ہے اور بہترین پیپر ہو جاتا ہے. جس بچے کی بنیاد اتنی خوبصورت رکھی جا رہی ہو، رکھوائی جا رہی ہو، سلام ہے اس ماں پہ جو تربیت کر رہی ہے، سلام ہے اس باپ پہ جو اس تربیت میں زوجہ کا ساتھ دے رہا ہے. بہت اچھی تربیت ہے بیٹا ہماری. آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں اور آپ جیسے بچوں کے لیے ڈھیروں دعائیں اور آپ جیسے بچوں کی ماؤں کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں. خدا عزت پردہ سلامت رکھے، امام کی کنیزوں میں شمار فرمائے. بہت اچھا لگا. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر. علیکم السلام. تو معزز سامعین بات کر رہے تھے شعور کے حوالے سے. تو شعور سے پہلے میں ایک گزارش چھوٹی سی کرتا جاؤں. جو میں عرض کر رہا تھا جو سوال کی صورت میں، بلکہ میں وہ بات میں عرض کرتا ہوں. سوال آیا تھا ہمارے پاس امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا. ویسے تو بہت 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 کچھ ہوگا، لیکن امن کا دور دورہ ہوگا، محبت کا دور دورہ ہوگا، بھائی چارے کا دور ہوگا. ایک خوبصورت بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے. بکری اور شیر ایک گھات سے چریں گے. ایک گھاس یعنی گھاس کھائے گا شیر، یعنی فطرت ہی بدل دی جائے گی. پھر یہ ہے کہ میں اس دور کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا جو رجت کا، تاکہ مومنین کی محبتوں میں امام کے حوالے سے، ان کے انتظار کے حوالے سے اور اضافہ ہو جائے. عورت گھر میں بیٹھ کے ہتھیلی پہ کچھ لکھے گی اور خدا کے اس ولی، خدا کی اس حجت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے مہربانی سے اس تک جواب آ جائے گا. پھر یہ ہوگا کوئی ایک قدم ایک مقام سے اٹھائے گا اور ظہور امام پہ دوسرا قدم امام کے سامنے ہوگا، یعنی کعبہ میں ہوگا. پھر یہ ہے کہ اس دور میں کوئی سونے سے لدی ہوئی عورت، یہ ہمارے برادران اہل سنت نے اپنی خطوں میں لکھا ہے، بلکہ کتاب کا نام ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر. بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ کوئی عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی جائے گی. کسی کی جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھے. اتنا خوبصورت دور ہوگا، لوگ اپنے گھروں کو تالا لگائے بغیر سوئیں گے. اتنا خوبصورت امن کا دور ہوگا کہ بے خوف و خطر مخلوق دنیا میں پھرے گی. پھر ایسا باکمال دور ہوگا کہ زمین اپنے اندر سے جواہرات اگل دے گی. اتنا خوبصورت دور ہوگا کہ اگلنے والے جواہرات کو دیکھنے والا، ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنا بے نیاز خالق کر دے گا مخلوق کو اس دور میں. کتنا خوبصورت دور ہوگا. غریب ظاہراً جن کو ہم آج کل غریب سمجھتے ہیں، یعنی جو پیسے جن کے پاس نہیں، ہم ان کو غریب کہہ دیتے. چلو اسی ضمن میں ایک بات کر دوں تو ایسے لوگ نہیں ملیں گے. ماشاءاللہ سارے صاحب ثروت ہوں گے. بلکہ یہاں تک لکھا کتابوں میں، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، کوئی جھولی بھر کے خیرات لے کے نکلے گا، آگے لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. اتنا بہترین دور ہوگا. اور اس دور میں عدل بڑا کمال ہوگا. خدا کے یہ عادل نمائندے عدل کا جو اظہار پسند فرمائیں گے وہ بڑا باکمال ہوگا. جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کو اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا. اور جس نے کوئی اچھائی اور نیکی کی ہوگی، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، قیامت سے پہلے فرزند رسول اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ضرور اس کو انعام بھی عطا فرمائیں گے. خدا کے نمائندے جو ہیں، خدا کے ولی برحق جو ہیں، اور انشاءاللہ اور سرکار کے ساتھ وفاداروں میں شامل ہونے کے لیے یہ بھی ہوگا کہ ضروری نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں ہم ہی ہوں گے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور کئی مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، کئی مذاہب کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی لوگ شامل ہوں گے. ایک بہترین خوبصورت اور باکمال دور کا خوبصورت اظہار اور آغاز ہوگا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. تو اتنا ہی غور فرما لیجئے گا تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو نقطہ مل جائے گا. بات میں کر رہا تھا شعور کی، اگر یاد ہو میرے معزز سامعین کو. شعور فرمان احسان، ان پہ غور و فکر کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں. میں وہ فرمان امام حسین علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. سرکار کیا فرماتے ہیں کہ غیبت ہوگی اور ضرور ہوگی. میں نے گزارش کی تھی، انہوں نے فرما دیا ہوگا تو پھر وہ ہوگا، وہ لازم ہے. پھر فرمایا کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ کچھ لوگ دین سے پھر جائیں گے، یعنی ٹھہر نہیں سکیں گے. دیکھیں انسان دین سے کب پھرتا ہے؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے، یعنی ناشکری میں اضافہ ہوتا ہے، بے صبری میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ہزار قسم کے وسوسے، ذہنوں میں شبہات، شک،
یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. جب یہ جنم لیتی ہیں تو پھر یہ کیفیت مخلوق خدا کس طرح بن جاتی ہے. تو یہ کیفیت یہی ہوتی ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں خدا کا وجود کا ہی نعوذ باللہ خدا کی ذات کے بھی قائل نہیں ہوتے, وجود کے بھی, یعنی خدا کو مانتے نہیں. کس وجہ سے؟ جی خالق نے اگر ہے تو ان کو اتنا دیا, ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو مطلب اس طرح کی باتیں انسان ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہاں تک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اگر امام ہے تو میری مدد کو کیوں نہیں آ رہے, میرے اوپر یہ شفقت کیوں نہیں فرما رہے, اتنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دین سے دوری. اور ہاں دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا کچھ لوگ ثابت قدم بھی ہوں گے, اپنے آپ کو مضبوطی سے ایک جگہ ٹھہرائیں گے, یعنی امر پہ کھڑے ہوں گے, چاہے آندھیاں آئیں, چاہے طوفان آئے, چاہے کچھ بھی ہو, امر پہ ایک جگہ کاربند ہوں گے, کھڑے ہوں گے. یہ لوگ بڑے باکمال ہوں گے مگر کم ہوں گے, مگر قلیل ہوں گے. تو سرکار کیا فرماتے ہیں, ان میں کچھ ہوں گے جو ثابت قدم رہیں گے. اور ہاں ایسا نہ سمجھے, میں نے جہاں سے شعور کے حوالے سے بات شروع کی تھی اور میں جس پہ لانا چاہ رہا تھا وہ بات اب میں عرض کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ اذیتیں دی جائیں گی, یعنی تکلیفیں دی جائیں گی, اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں گے. تو یہ شعور ہے, تکلیفوں کا ملنا لازم ہے, دکھ کا ملنا لازم ہے, کیونکہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. مولا علی علیہ السلام کی طلاقن جگہ سے دل لگانا ویسے بھی مولا علی کے چاہنے والوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. دکھ ملنے ہیں لازم ہے, تکلیفیں ملنی ہیں لازم ہے, یہ ہونا ہے, لیکن اس میں ثابت قدم رہنا یہ باکمال ہے. تو مسکرا کے وقت کو پاس کر لینا, مخلوق کو برداشت کر لینا, مخلوق کی کڑوی باتوں کا جواب نہ دینا, مخلوق کے عجیب رویوں کو اگنور کر دینا, تو یہ ہے باکمال لوگوں کی باکمال نشانیاں. تو میں آپ کی خدمت سب سے پہلے جو حق پہ ہوتا ہے ہمیشہ ماضی سے سبق لیتا ہے. یہ پہچان انہوں نے بتایا. گزرے ہوئے زمانے سے سبق لیتا ہے, گزرے ہوئے وقت سے سبق لیتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے. دوسری انہوں نے کہا جو حق پہ ہوتا ہے وہ صالحین کی محفل اختیار کرتا ہے, وہ فضول محفلوں میں نہیں بیٹھتا جہاں سیاست ڈسکس ہو رہی ہو, جہاں ادھر ادھر کی باتیں ڈسکس ہو رہی ہوں, لڑکے لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہو, لڑکیاں لڑکوں کی باتیں کر رہی ہو. کہتے ہیں ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھتے, اس کا گلہ اس کی غیبت. وہ کہتے ہیں نہیں, صالحین کی محفل پہ. اور جب پوچھا گیا صالحین کون ہیں, کہا جن کے قریب بیٹھ کے دنیا بھول جائے, کم از کم تعریف فرمائے, دنیا ذہن سے نکل جائے. تیسری حق والوں کی پہچان دیکھو جی, میں تمہیں پہچان بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ بھی شامل ہو, ماشاءاللہ, نہیں ہو تو ہمت کرو. تیسری پہچان کہا ہمیشہ حق پہ چلنے والا منتظر. کہا گیا تکبر نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی. تکبر یعنی میں, یعنی سب کچھ کر کے بھی وہ کہتا ہے تو. تکبر نام کی کوئی چیز کے اندر نہیں ہوتی. نمبر 4 کہا کہ وہ حب جاہ, حب شہرت پسند ہی نہیں کرتا, حق پہ رہنے والا. نمبر 5 عاجزی ایسی ہوتی ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتا, جو حق پہ چلتا ہے اس کی پہچان ہے. پھر بتایا گیا جہاں بھی جھگڑا ہو وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, جھگڑے میں نہیں بیٹھتا. حق کی پہچان یار, بھئی جھگڑے میں لوگ آج تو دیکھتے ہیں کہ تلاش کرتے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہو کوئی, وہاں تو سارے گھس جاتے ہیں, ہو کیا رہا ہے, رام بھی چل رہے ہیں ٹی وی پہ, ہو کیا رہا ہے, سارے کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. وہاں جہاں بھی جھگڑا ہو وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے, یہ حق والے کی پہچان ہے. اس کے بعد کہا گیا حق والا فضول بحث نہیں کرتا, فضول بحث و مباحثہ نہیں کرتا. پھر کہا گیا خود پسندی کو قبول نہیں کرتا. اور نامی جو تعریف ہے وہ بمبار ہے, بہت بڑی بمبارمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں حق کو قبول کرنے والا مسلسل اپنی ذات کو بالائے طاق رکھتا ہے. اپنی ذات کی اہمیت نہیں ہوتی, صرف اسی کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہے.
बड़ा खूबसूरत सवाल कर रहे हैं जाकिर साहब। फरमा रहे हैं कि क्या इमाम को भी, हमें तो इमाम की फिक्र है, चलो नहीं थी अब शुरू हो गई, क्या इमाम को भी हमारी फिक्र है? इमाम एक शफीक बाप होता है, बाप को हर वक्त अपनी औलाद की फिक्र रहती है। अगर 61 हिजरी में बाप यानी हुसैन को फिक्र न होती, घर के लिए रात की मोहलत न देता। बड़ी फिक्र होती है, आका बड़े करीब है, बड़ी फिक्र करते हैं, बड़ी फिक्र। हमारी इतनी ये हम क्यों मिल बैठे? आका की फिक्र है, आका हमें हिम्मत दे रहे हैं, आका हमें आगे चला रहे हैं, आका अता फरमा रहे हैं, आका हमारी उंगलियां पकड़ के हमें सफर, आका को फिक्र है हमारी। क्यों? सिर्फ आका ये चाहते हैं ये रह न जाए, आगे आ जाए, ये बच जाए, ये आगे जाए, आका ये चाहते हैं। लो जी, छठे लाल विलाय से पूछते हैं, आका आपका दरवाजा खटखटाते हैं, हम पे करम कीजिए, थोड़ा इस बारे में इरशाद तो फरमाइए। बादशाह मुअज्जम फर्जंद रसूल ये शहजादा फरमाते हैं, जब इंसान किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है, एक काला नुक्ता इजाद होता है। अगर रहम मांगे तो काले दाग से पाक हो जाता है, लेकिन बार बार गुनाह करे काले नुक्तों में इजाफा हो जाता है जो उसके दिल को घेर लेता है। छवें इमाम पे फरमाते हैं, दिल को आगे फरमाते हैं घेर लेता है ये शख्स, और ये शख्स कभी भी निजात हासिल नहीं करेगा। नुक्ते बनदे 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 बार बार करे, बार बार करे। या अली आपकी दहलीज, बादशाह आप फरमाइए। फरमाते हैं कुरान की इस आयत के तुम तक जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। इस हवाले से फरमाया कि गुनाहों को इंसान की जिंदगी में रोनुमा होने वाले मसाइब व मुश्किलात ही इल्लत करार देते हैं। फरमाते जेड़ा तुहाडे नाल कम पै जांदे ना, टेंशन डिप्रेशन मसले, वो नहीं देंदा, तुसी खुद देंदे हो। और फरमाया दिल काला हो जाए तो इताअत की सादत नहीं मिलती। आगे फरमाया शाह जी एक और बड़ी मुश्किल सी बात है, कह दूं, सदियां हो गई उम्मत को करबला सुनते सुनते। फरमाते हैं जिसका दिल काला हो जाए उस पर नसीहत असर ही नहीं करती। आयत नंबर 43, अरसलहु बिलहक बशीरों व नज़ीरों बैना यदैहि सा। अर्ज कर रहा हूँ बस हो चुका हुजूर, पर्दा हटाइए। ये दुआ भी समझो, सदा भी समझो, अर्जी भी समझो, गुजारिश भी समझो। बस हो चुका हुजूर, ये पर्दे हटाए। बस हो चुका हुजूर, अंधेरी रात है, बिच्छू हैं, सांप हैं, डसने वाली बड़ी 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 बलाएं बैठी हैं। बस हो चुका हुजूर, पर्दे हटाइए। सब मुंतज़िर हैं सामने तशरीफ लाइए, सब मुंतज़िर हैं सामने तशरीफ लाइए। अब काफिले के लोग मंजिल शनास हैं, अब काफिले के लोग मंजिल शनास हैं। आखिर हैं क्यों बशीर, खुल के बताइए। सबसे पहले जो हक पे होता है हमेशा माजी से सबक लेता है, ये पहचान उन्होंने बताया। गुजरे हुए जमाने से सबक लेता है, गुजरे हुए वक्त से सबक लेता है जो हक पे होता है। दूसरी उन्होंने कहा जो हक पे होता है वो सालिहीन की महफिल अख्तियार करता है, वो फजूल महफिलों में नहीं बैठता जहां सियासत डिस्कस हो रही हो, जहां इधर उधर की बातें डिस्कस हो रही हो, लड़के लड़कियों की बातें कर रहे हो, लड़कियां लड़कों की बातें कर रही हो। कहते हैं ऐसी महफिलों में नहीं बैठते, उसका गिला उसकी ग़ीबत। वो कहते हैं नहीं, सालेहीन की महफिल पे। और जब पूछा गया सालेहीन कौन है, कहा जिनके करीब बैठ के दुनिया भूल जाए, कम अज कम तारीफ फरमाए, दुनिया ज़हन से निकल जाए। तीसरी हक वालों की पहचान देखो जी, मैं तुम्हें पहचान बता रहा हूं, हो सकता है आप भी शामिल हो, माशाल्लाह, नहीं हो तो हिम्मत करो। तीसरी पहचान कहा हमेशा हक पे चलने वाला
جی مزید سامعین، ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے، آپ کا پسندیدہ پروگرام سبحان آن لائن اسد بخاری کے ساتھ، اور آج 54ویں ہماری ایپیسوڈ ہے، اور الحمدللہ حقوق معرفت اور امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے حوالے سے، ان کے انتظار کے حوالے سے، ان کے ظہور کی تیاری کے حوالے سے آپ سے مسلسل ہم مخاطب ہیں، اور آپ کی خوبصورت باتیں نہ صرف ہمارا حوصلہ بڑھا رہی ہیں اور ہمیں اور زیادہ آپ سے باتیں کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں۔ تو معزز سامعین، ہمارے پاس ایک ہمارے اس سے سوال آیا ہے، سوشل میڈیا پہ سوال آیا، اور بڑا اہم سوال تھا، تو میرا دل ہے میں اس پہ بات کرتا جاؤں۔ کسی نے ہم سے سوال کیا، یقیناً ہمارے کوئی نوجوان ہی ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ دنیا کے معاملات میں جو خود سے فیصلہ ہم کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا بڑوں کی مشاورت سے کرنا چاہیے؟ تو امام ہم سے راضی ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس ضمن میں یہی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، ہمیشہ چھوٹوں کو بڑوں سے مشاورت کرنی چاہیے، اور ضرور کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے ایک ٹائم گزار کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان راہوں سے، ان راستوں سے گزر چکے ہوتے ہیں جن راہوں پہ بچوں نے آنا ہوتا ہے، تو وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے، وہ ایک بہترین مشورہ دے سکتے ہیں، ایک بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں، تو ایک بہترین طریقہ ہے مشاورت کی جائے۔ اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کے اگر آپ قابل ہو چکے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں میرا فیصلہ بعد میں میرے لیے پچھتاوے کا باعث نہیں بنے گا، تو پھر یہ بھی اچھی بات ہے، آپ بزرگوں کے نوٹس میں دے دیں، یعنی اس معیار پہ آپ آ چکے ہیں سمجھداری کے، شعور کے، کہ آپ فیصلہ کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہتے کہ ہائے یہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا، ہائے یہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اگر آپ اس سے آگے نکل چکے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، پھر بھی بزرگوں کے نوٹس میں ضرور دیا کریں، ورنہ لازمی بزرگوں سے مشاورت کی جائے۔ اور بزرگوں سے مشاورت کا بہت بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو ان جگہوں سے بچاتے ہیں جو جگہیں آپ کے لیے نامناسب ہیں، تو فائدہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ اور انشاءاللہ جب فیصلے مشاورت سے ہوں اور آپ بھی اس پہ راضی ہوں، اور ان فیصلوں میں امام کی رضا کو مد نظر رکھا جائے، شامل حال رکھا جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑی کمال بات ہوتی ہے، ان کی رضا کو شامل حال رکھا جائے۔ تو ان کی رضا کو شامل حال رکھنا صاحبان شعور کا کام ہے، اگر اس طرح کر لیں تو سبحان اللہ۔ اور انسان، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی گزارش کی تھی، بلکہ ممبر پہ تو بارہا گزارش کی، ہمارے اندر دو قوتیں مسلسل کام کرتی ہیں، ایک ہمارا نفس ہے اور ایک ہمارا ضمیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نفس کی آواز ہماری اپنی کوتاہیوں کی آواز ہوتی ہے، ہم اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، جبکہ ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے وہ امام وقت کی آواز کہلاتی ہے، ضمیر کی آواز جو ہوتی ہے۔ اور ضمیر ہمیشہ انسان کو ٹوکتا ہے، ہمیشہ انسان کو روکتا ہے، اور ہمیشہ انسان کو بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ضمیر ایک بہترین طاقتور قوت کا نام ہے جو ہر انسان کے ساتھ ساتھ زندگی میں چلتی ہے۔ تو بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مشاورت کرنے کے بعد بھی کسی بھی چیز کو ضمیر پہ تولا جائے، تاکہ امام وقت علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے خدمت اقدس میں شرم محسوس نہ ہو سامنا کرتے ہوئے، کہ بھئی یہ آواز ضمیر کی آواز تھی۔ اور فیصلہ اچھا وہی ہوتا ہے جس کے کرنے کے بعد انسان پچھتائے نہیں، کیونکہ اکثر لوگ، ہم دنیا میں رہنے والے لوگ، اپنے فیصلوں کے بعد پچھتاتے بڑے ہیں، اور یار یوں نہ کرتا تو یہ بہتر ہوتا، یہ نہ کرتا تو یہ بہتر ہوتا، یہ نامناسب ہیں۔ جو بھی ہوا مشاورت سے ہوا، اور خدا کرے میرا امام اس سے راضی ہو جائے، تو سبحان اللہ، ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیے، اور بڑی اچھی بات ہے، مجھے اچھا لگا، خوشی ہوئی جس نوجوان نے، بچے نے، یا ہماری بیٹی نے، کسی نے بھی یہ سوال کیا کہ اس میں امام کی رضا شامل ہو، یہ بڑی اچھی بات تھی، بہت خوبصورت بات تھی۔ تو خدا توفیق عطا کرے، خدا انہیں بھرپور ہمت عطا کرے کہ وہ اس لیول پہ آ کے اس طرح دیکھ کے اور اس طرح سوچ کے اس کو اس طرح لے کے چلے۔ تو معزز سامعین، ایک اور ہمارے پاس سوال آیا تھا، بڑا سا سوال تھا کہ امام کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ امام کی معرفت حاصل کرنے کا ہمارے پاس بہترین ذریعہ ہے ہمارے سامنے ہونے والے جو ماضی کے واقعات کا بار بار دہرایا جانا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں اپنی ٹیم کو بھی کہوں گا کہ آپ اسے کوشش کریں، آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ سوال یہ تھا امام کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے، اس کا جواب میں مختصر جو عرض کرنے لگا تھا، بڑا اہم جواب تھا، وہ یہ تھا، بار بار ہمارے سامنے دہرائے جانے والے ماضی کے واقعات کو ہم تک پہنچنے کے بعد ان کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا کہ مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے، یہ معرفت کا ایک بہترین آغاز ہے۔ مثلا میرے سامنے حور اور حرملہ کا کردار سامنے ہوتا ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے، اور یقیناً ہر بندہ حور کے کردار میں شامل ہونا چاہتا ہے، خدا سب کو شامل بھی کرے، تو اس کے لیے پھر ایک کام کرنا پڑے گا، حجت خدا کی
इताअत पे, हुज्जत खुदा की मार्फत पे इतना बुलंद होना पड़ेगा, यकीन की कैफियत को इतना बुलंद करना पड़ेगा, शुक्र के मामलात को बहुत बुलंद करना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर है। हमें सलमान सुनने सुनते बचपन से इतना अरसा हो गया, क्या हम सलमान सुन के सुन तो नहीं हो गए, या सलमान सुन के हमने सलमान के मारिफत भरी जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए राहें जो तलाश की हैं, ये हमारी मार्फत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। फिर मार्फत हासिल करने का बेहतरीन जरिया दूसरा कुतुब है हमारे पास। ऐसी ऐसी किताबों का मुताला किया जाए जिनमें खसूसन वाक़ियात मौजूद हैं, जैसे मुअज्जिज़ात आले मोहम्मद 4 जिल्दें हैं, इनका मुताला किया जाए। फिर हमारे पास 2 जिल्दों की सूरत में मुलाकात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वाक़ियात मौजूद हैं, जो उलमा ने माशाअल्लाह मुख्तलिफ मवाक़ों पे और भी लोगों ने मुख्तलिफ मवाक़ों पे हुज्जत खुदा से मुलाकात का शरफ़ हासिल किया। ये भी मारिफत में इज़ाफ़े के लिए बड़ी फिर कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे परवाज़ रूह है, ये बड़ी अच्छी किताब है। इसके अलावा इंतसार विलायत असर है, बड़ी खूबसूरत किताब है, इसका मुताला किया जाए। बहुत बहुत कुछ असरार आपके सामने खुलेंगे और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों के रुख बदलेंगे। फिर एक मार्फत हासिल करने का बेहतरीन जरिया ये है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, फैमिलियों में बैठ के सबको छोटी छोटी बात के हवाले से मुतवज्जह करने के लिए को बात की जाए, फिर उनसे सुना जाए मौला के हवाले से। अच्छा जी, ये पिछले 10 दिनों में, पिछले 1 महीने में, पिछले 1 हफ्ते में ये आपने क्या महसूस किया मार्फत हुज्जत खुदा के हवाले से? वो कहेंगे जी क्या मतलब है? वो जी आप कुछ ऐसा वाक़या सुना दें जिससे हमारी भी इमाम के हवाले से मार्फत में इजाफा हो। तो कोई ना कोई वाक़या ज़रूर सुनाएगा। जी मैं घर से निकला या मैं घर से निकली तो मैं जा रहा था फला मकाम पे, आगे मैंने देखा सवारी नहीं मिली, मैं बड़ी परेशान थी, मैं बड़ा परेशान था, जगह ऐसी है, सवारी भी नहीं है, तो क्या करूँ? अचानक मैंने अपने इमाम को याद किया और मौला को कहा मौला मेरी मदद फरमाए। तो पता ही नहीं चला, अचानक कोई रिक्शा आ गया, कोई सवारी आ गई, कोई ऐसी आ गई जो जिसके ज़रिए मैं फला मकाम पे पहुँच गया। ये मारिफत में इजाफे का बायस बनेगी कि अगर एक बंदा कुछ ना होने के बावजूद अपने सफ़र के दौरान अपनी हुज्जत खुदा को अर्ज़ करते हैं मौला मेरी मदद फरमाए, मेरे परेशान फरमाए, अगर वो इस तरह हिम्मत करता है तो सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। इसी तरह मारिफत में इजाफा होता है। फिर मारिफत में इजाफे के लिए अपनी रोज़मर्रा मामूलात में शाम को सोने से पहले मुहासबा करें, किस किस मौके पर, किस किस मामले में मैंने अपने इमाम से रुजू किया, किस किस तरह मैं अपने इमाम से मदद मांग बैठा हूँ या मांग बैठी हूँ, किस तरह मैंने अपने इमाम की खातिर किन चीज़ों को मैंने छोड़ा और किन चीज़ों को मैंने इमाम के अमर के तहत अपनाया है। तो ये मार्फत हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। फिर एक खूबसूरत मार्फत हासिल करने का तरीका मैं समझाता हूँ, बताता हूँ या सिखाता हूँ। कोशिश करें हफ्ते में 1 दिन, नहीं तो 10 दिन में 1 दिन, नहीं तो कम अज़ कम 20 दिन में 1 दिन, और नहीं तो कम अज़ कम महीने में 1 दिन कब्रिस्तान का चक्कर ज़रूर लगाओ और जाके कत्मे पढ़ो। कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल की, कोई 50 साल की, कोई 70 साल की, कोई 60 साल का, आपको वहाँ मुख्तलिफ कत्वे मिलेंगे जिससे महसूस होगा कि यहाँ इतनी उम्र का बंदा या बंदी दुनिया से जा चुके हैं और इनका सिर ये लिखा हुआ है। यहाँ से मार्फत का आगाज कर लो कि एंड यही है, चले जाना है, जो मौका मिला है उसको गनीमत क्यों ना समझा जाए। और ये आपको मार्फत इमाम हासिल करने का बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर आपकी सोच बदलेगी, क्योंकि इंसान गाफिल है, मौत भूल जाता है, और जब मौत भूल जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ों में घिर जाता है। ज़रूर चक्कर लगाए, जाके देखे और इन चीज़ों को देख के मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हासिल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो मुझे सामीन, आज हम आपसे सिर्फ इतने मुखातिब होंगे, आपके खूबसूरत सवालात, आपकी बेहतरीन बातें, और इंशाअल्लाह हमारी तरफ से ये टूटे फूटे अल्फाज यकीनन हम सब का एक दूसरे का हौसला बढ़ाने में ज़रूर मददगार साबित होंगे। और खुदा करे कि हम इमाम के अवानीन और अंसारीन में शुमार हों, इमाम के साथ देने वालों में शुमार हों। और इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द सरदार आने वाले हैं। मखलूक खुदा शऊर में इंतज़ार में हो जाए तो सुभान अल्लाह, वरना यकीन जानिए हर बंदा अच्छे दिनों के इंतज़ार में है, और अच्छे दिनों के इंतज़ार का मतलब है ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। परवरदिगार आप सबका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक आपसे फिर मुखातिब होंगे, और अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा रमज़ान में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, और अफ्तारी के बाद जब भी जो भी जुमरात आती है, जैसे खुदा का हुक्म होगा। खुदा आप सबको इमाम के वफ़ादारों में, नासरीन में, कनीज़ान में शामिल फरमाए, इमाम का सामना करने की ताकत और तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इमाम की खातिर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलाम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।